अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लबाजात प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम मुल्क की सबसे बड़ी इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे और कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मुल्क की इकॉनमी को ड्राइव करता है, आज जो है उसकी इकॉनमी ज़बू हाली का शिकार है। वहाँ ड्राइव जो है वो इकॉनमी होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या हुकूमत सिंध की ख़राब कारकर्दगी और गवर्नेंस की वजह से यहाँ पर बेहतर तौर पर हमें उसके मस्बत असरात नज़र नहीं आ रहे, या अहम कौमी मसाइल पर तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतें और अपोजिशन जमातों का इत्तफाक़ राय नहीं है। क्या ये बड़ा मसला है? और अहम कौमी मसाइल क्या हैं जिसमें टैक्स है, इसके अलावा जो गैर दस्तावेज़ी मईशत है उसको दस्तावेज़ी मईशत में कन्वर्ट करना, क्योंकि ब्लैक इकॉनमी पूरी तरह मुतासिर कर रही है, सेहत, तालीम और मर्दमशुमारी जैसे अहम मसाइल, इसके वाले से हम बात करेंगे। क्योंकि कराची की इकॉनमी ड्राइव होगी, कराची की इकॉनमी रिवाइव होगी तो मुल्क की इकॉनमी पर मस्बत असरात पड़ेंगे। 1400 अरब रुपए की सूद की अदायगियाँ करनी हैं, 530 अरब रुपए का एनुअल डेवलपमेंट प्लान सिंध की तरक्की के लिए रखा, उसके मस्बत असरात पड़ते हुए हमें नज़र नहीं आए। वजह क्या है? मसाइल कहाँ पर हैं? रुकावटें अशराफिया है, हमारी बैड गवर्नेंस है, या अहम कौमी मसाइल पर इत्तफाक़ राय ना होना है? इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, अवाम की राय आपके सामने रखेंगे और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी का तज़िया भी आपके साथ शेयर करेंगे हमारे आज के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची के जो दिन ब दिन के जो मसाइल हैं, जिसमें बेरोज़गारी है, महंगाई है, गुर्बत है और सबसे अहम मसला यहाँ के ट्रैफिक के मसाइल हैं, कचरा है, गंद है, ये तमाम मसाइल बढ़ रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट के जितने भी नुमाइंदे आए हैं उनको इख्तियारात भी नहीं मिल रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि मसाइल आगे आने वाले दिनों में कुछ हल हो सकते हैं? ये नहीं लगता कि बेहतर होंगे, इससे और ख़राब तो होते जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? हमारी जो सियासी जमातें हैं वो सब अपने मफाद के लिए काम कर रही हैं, बस जहाँ उनको फ़ायदा दिखता है सब काम करते हैं, बाद में ख़त्म हो जाता है। नहीं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कराची जो है मुल्क का बड़ा शहर है, बड़ी इकॉनमी है, लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है, समझ नहीं आ रहा उन्हें। नहीं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उनको तो किसी की फ़िक्र नहीं है ना सर, आवाम की फ़िक्र ही नहीं है उनको। अब पढ़ा लिखा जो बंदा है, जो बाशऊर शहरी है कराची का, वो भी मायूस हो गया। अभी भी मायूस हो गया सर, वो भी मायूस हो गया, वो बस वो अपनी मेहनत कर रहा है लेकिन मायूस है सर, कुछ नथिंग इज़ हैपनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, यहाँ के मसाइल हल नहीं हो रहे कराची के? बिल्कुल नहीं हल हो रहा है। क्यों नहीं हल हो रहे? बस ये हुकूमत का काम है, हमारा तो गरीब का काम नहीं है। ये ठेले वाला आता है ना, इससे भी पुलिस 10-10 हज़ार लेता है, तो एक 15 दिन छोड़ता है, 15 दिन के बाद दोबारा बोलता है भाई निकालो, नहीं तो उठा के लेके जाता है। हर किसी में जब एक बंदे को रोज़गार नहीं मिलेगा, उसके मतलब के रोज़गार उसने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी पढ़ाई पर लगा दी कि काश मैं पढ़ लिख कर जाऊँगा तो मुझे कोई अच्छा जॉब मिलेगा, मेरा घर सेटल हो जाएगा, हमारी फैमिली पूरी सेटल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा सिस्टम है, जब तक कि आपके पास कोई सिफारिश नहीं है तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। अगर जॉब मिलेगी तो कोई प्यून की मिलेगी, या 8,000 की या 10,000 रुपये धक्काखुआरी वाली मिलेगी आपको जॉब, इस तरह। और हुकूमत, जहाँ तक हुकूमत की बात रहेगी तो नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने पंजाब में काम करवा रहे हैं और वो हीरो बने हुए हैं पंजाब के लिए। ये तो वफाकी हुकूमत ने यहाँ पर अमन अमान तो बहाल किया है कराची में, लेकिन मजमूई तौर पर जिम्मेदारी तो सिंध हुकूमत की है, जरदारी साहब की है, कायम अली शाह साहब की। सिंध हुकूमत ने पिछले 10 वर्षों में क्या कर दिया जो अब कुछ करेगी, या हम उनसे कुछ उम्मीद कर लेंगे? मसाइल हल नहीं कर सकते। आपने देखा कोई मसाइल हल हुआ? आप मेरे साथ चलो, कहाँ ये इतनी बड़ी मस्जिद है, इतनी बड़ी मस्जिद के बाहर आप जाकर तो देखो 2-2 फीट पानी लीकेज, सेवरेज का पानी है, बंदा नमाजी कहाँ से जाएगा? अरे अल्लाह के बंदो, खुदा का खौफ करो, मस्जिद के आगे सेवरेज का पानी, तुमने जब ये नहीं हटाना, तुमने कचरा नहीं उठाना, फिर तुमने क्या खाक की हुकूमत है? इससे बेहतर है कि अमेरिका के हवाले कर दो, हम लोग आज़ाद भी हैं तो गुलाम हैं। सर ये बताएं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत कराची का आज के दिन कितना बड़ा मसला हो गया? बहुत ज़्यादा। तो कोई हल कर रहा है? कोई कोशिश कर रहा है? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत या कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई प्राइवेट पार्टियां कोई हल नहीं कर रही? नहीं, कोई हल नहीं कर रहा हूँ। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हो चुकी है मुल्क के अंदर, कोई मसाइल नहीं है गरीबों के लिए, इस वक्त ये मसाइल अमीरों के लिए। गरीब पिसता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, और कुछ नहीं कहूँगा, हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। ये जो फ़र्क है गरीब और अमीर के दरमियान,
یہ اب آسمان کو چھو رہا ہے اور جتنی بھی پالیسیاں آتی ہیں وہ ناکام بھی ہوتی ہیں. ابھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی, وہ بھی ناکام ہوگی. حکومت نے کہا ہم 10 لاکھ جو ہے وہ تاجر اپنے ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. آئے کتنے؟ صرف 2500 3000 لوگ آئے, 24 کروڑ اکٹھا کیا. تو یہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ناکام ہوتی ہیں تو بوجھ دوبارہ غریب آدمی پر پڑتا ہے کیونکہ سسٹم چل نہیں رہا. تو اب پھر کیا کیا جائے؟ یہ تو غریب آدمی کے اوپر بوجھ آئے گا, امیر آدمی کے لیے تو کچھ نہیں ہے. ان کے لیے تو ٹیکس ایک معنی بن چکا ہے, یہ غریب کے لیے بنا ہوا ٹیکس. سر ابھی بجٹ آ رہا ہے 400 سے 500 ارب روپے کے مزید نئے ٹیکس لگیں گے, تو غریب بندہ کہاں جائے سر؟ پھر غریب بندہ تو پھر آپ سمجھدار انسان ہو, کہاں جائے گا؟ جی آپ کیا کہیں؟ سب یہی ہے, اور کون ہے ملک کے لیے؟ کون سوچتا ہے؟ کوئی بھی. جی اتنا ریلیف دے دیا گیا, ایک آئٹم پہ بتا دے فرق آیا ہو تو کس آئٹم پہ آیا؟ صرف اور صرف امیر بڑھنے کے لیے پیدا ہوا اور غریب مرنے کے لیے. پھر پیٹرول اور دوسری چیزوں میں جو ریلیف ملا وہ تو حقیقی نہ ہوا. پھر کوئی کیا ثبوت؟ ایک چیز بتا دینا ہمیں جو ہماری پہنچ کے اندر ہو اس وقت, وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. صرف اور صرف بیوقوف بنانے والی بات ہے. یہ ملک بنانے والے صحیح تھے, چلانے والا آج تک کوئی صحیح نہیں آیا, اور اس میں کچھ عوام کا بھی قصور ہے. سر اب بتائیں کہ یہ جو صحت, تعلیم, بے روزگاری, غربت, یہ جو اہم معاشی مسائل ہیں, کراچی کے مسائل ہیں اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہے, تو یہ پھر حل کون کرے گا؟ انہی نمائندوں نے کرنا ہے, فوج نے تو نہیں کرنا. اس میں کچھ کردار ہمارا بھی ہے. جب تک ہم روڈ کے اوپر نہیں آئیں گے اپنے حقوق کے لیے, جب تک کچھ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, بیمار ہوتے ہو نا تو دواخانے جانا پڑتا ہے, تو جب دوائی ملتی ہے صحیح ہوتے ہو. ہم بھی بے بس ہوئے ہیں, بالکل ہم بھی بالکل مردار ضمیر ہوئے ہیں اس وقت. تو اس میں گورنمنٹ کا بھی قصور نہیں ہے کچھ, لیکن عوام بس صرف باتیں رات کو ٹوک شوک. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو آج شعور ہے کہ صحت, تعلیم, ٹیکس, غیر دستاویزی معیشت, کالا دھن, یہ ان کے مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت زیادہ مسائل ہیں. نہیں تو غریب بندے کو, عام بندے کو پتہ ہے یہ مسائل. اس وقت ایک جاہل آدمی کو بھی اڑاؤ نا, رات کو ٹی وی پہ بٹھا دو تو سب سے اچھی بحث کر لے گا, لیکن وہ کچھ کرنے کی تو طاقت میں نہیں ہے, کیونکہ سب کو آٹے کے چکر میں ڈال دیا. گھر کا آٹا پورا ہوگا تو باہر نکلے گا نا, گھر کا آٹا ہی پورا نہیں ہے تو ان مسائلوں کو کون چھیڑے گا؟ مسائلوں سے بھرا پڑا ہے ہمارا ملک. عوام تو خود پریشان ہے, اس کو تو صبح سے شام ہو جاتی ہے, پورے دن وہ اپنے ہی دھندوں میں بیچارے, اپنے پیسے پورے نہیں ہوتے ان کے. اور جو پرابلم ہے وہ اصل میری نظر میں وہ یہ ہے کہ کرپشن جب تک ختم نہیں ہوگی اس ملک سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. سب سے بڑا مسئلہ کرپشن. مسئلہ کرپشن ہے بالکل, کیونکہ میرے خیال سے اتنی بڑی کرپٹ قوم مشکل سے آپ کو کہیں ملے گی. تو اب مجھے بتائیں, یہ اس کرپشن جو آپ نے فرمایا, اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کسی نے کوشش کی ہے؟ صحیح حقیقی کوشش کسی بھی حکومت نے کسی بھی دور میں ہوئی ہے؟ میرے خیال سے کوشش تو کوئی نہیں ہوئی, تھوڑی بہت ابھی نظر آ رہی ہے, لیکن وہ کوئی ایسی وہ جتنی بڑی کرپشن ہے اس کے حساب سے کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی. سر یہ جو مسائل بڑھ رہے ہیں, یہ مسائل پھر حل کیسے ہوں گے اگر بہتر کوشش بھی نہیں ہو رہی, بہتر پالیسیز بھی نہیں بن رہی, عوامی مسائل بھی بڑھ رہے ہیں, آبادی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ تو پھر یہ 18-20 کروڑ عوام کا ہم نے کرنا کیا ہے؟ ان کو بہتر تعلیم دینی ہے, مستقبل دینا ہے, اچھے اسپتال دینے ہیں, اچھی سڑکیں دینی ہیں, تو کسی کے پاس اچھی مؤثر پالیسی ہے؟ جب ہم ووٹ دیتے ہیں نا تو دیکھ کر ووٹ نہیں دیتے صحیح لوگوں کو, بس ہم پھر برادری کی بنیاد پہ, اپنی زبان کی بنیاد پر, مختلف بنیادوں پہ ووٹ دیتے ہیں, اور اس وجہ سے پھر برے لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں, اور برے لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ایسے ہی کریں گے وہ. تو آج کے مسائل میں جہاں سیاسی جماعتیں ناکام ہوئی ہیں, حکومتیں ناکام ہوئی ہیں, ان کی ذمہ داری ہے, عوام کی بھی ذمہ داری ہے, اور وہ بھی ذمہ دار ہے. بالکل ذمہ دار. بھائی مسئلے کا حل یہی ہے کہ اگر حکومت اس مدعے پہ کوئی کام کر کے دکھائے, مہنگائی پہ, اور یہ جو چیز آگے بڑھ رہی ہے, پیٹرول کی مصنوعات کے ریٹ نیچے کر کے عام چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں, پھر کم ہو نہیں پاتے, اس لیے عوام بے حد پریشان ہے. سر ایز باشعور شہری, پڑھے لکھے آدمی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کون سی حکومت, وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت سندھ یا کوئی اور صوبائی حکومت بہتر طور پر کام کر رہی ہے ابھی آج کے اس دور میں؟ اس ٹائم پہ تو کوئی بھی نہیں کام کر رہا, سب بہتر کام نہیں. ہاں, سب اپنے اپنے میں لگے پڑے ہوئے ہیں اور آپس میں لڑ لیں کہ ہم بڑے ہو جائیں, ہمیں مہر مل جائے, اس چکر میں سارے وہیں کے وہی ہیں. سر دعوے تو سب کے بہت ہیں, صوبائی حکومت سندھ کر رہی ہے, پنجاب میں ہو رہے ہیں, خان صاحب کر رہے ہیں, میاں صاحب کر رہے ہیں کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں, مسائل حل نہیں ہو رہے. ہاں, یہ ہے کہ مسئلے کا حل جو ہے ان کو نکالنا چاہیے, اور جو ہے کام کوئی بھی نہیں کرتا اس مدعے پہ, سب ٹالتے رہتے ہیں کہ آج ہوگا کل کریں گے, مہنگائی جائے گی, خوشحالی آئے گی, دعوے کا. سر آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی اکانومی کو اگر پاؤں پہ کھڑا کر دیں تو ملک کے بہت سارے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ بالکل, اگر چاہے تو ہو سکتے ہیں.
कराची के पूरे पाकिस्तान का मसला है ये। और ये आप दवाएं देखें, एक 65 रुपए की क्रीम थी ट्रेयो कार्ड, अब 130 रुपए की हो गई है। मगर मीडिया पे आता है, टीवी पे आता है, बस टॉक शो करके बस बात खत्म हो जाती है। इसी तरह शरबत हैं, आगमेंटिन शरबत हैं, 109 का था वो 163 का हो गया। गरीब के लिए जुल्म। अगर कहा बेचारा गरीब कहता है मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, तो सरमाएदार कहता नहीं जाओ 6-7 हज़ार जहाँ हमारे पास बहुत बंदे हैं, काम बहुत है, आपने काम करने का और नहीं जाओ। कोई गरीब का कोई रखवाला नहीं, कोई ख्याल नहीं करता। सूबाई हुकूमत ऐसे नाकाम होगी या मुकम्मल तौर पर? भाई क्या पूरा पाकिस्तान, पूरी हुकूमत नाकाम है। कोई नहीं, पेट्रोल कितने रुपए गिर गया है, मगर कोई चीज़ें, कौन सी चीज़ आप बताएं, आप खुद बताएं, कम हुई है? कौन सी चीज़ कम हुई है? पेट्रोल का ना, अगर पेट्रोल पे 5 रुपये बढ़ जाते हैं तो फ़ौरन शोर उठता है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया। हर चीज़ पे 5-5, 10-10 रुपये बढ़ाए जाते हैं। अगर पेट्रोल 60 रुपये कम हो गया, मगर इस पर 1 रुपया भी नहीं कम किया गया। सिंध हुकूमत कामयाब हुई है, कराची के दरीना मसाइल हल करने में वफाक किस हद तक जिम्मेदार है, और बाकी सूबों ने क्या किरदार अदा किया है मुल्क के ये तमाम बुनियादी मसाइल हल करने के हवाले से। एक बड़ा एजेंडा है, उसको कैनवस को हम छोटा करने की कोशिश करेंगे कि इसमें किसकी कितनी जिम्मेदारी है और किसने कितना काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मुल्क के माहिर इकॉनमिस्ट हैं, और उनसे उनका तज्जिया लेंगे कि क्या कराची की अमन की बहाली, कराची की मईशत की बहाली सिर्फ सिंध हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है या उसमें बाकी सूबों और वफाक का भी बहुत हद तक किरदार है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, मैं ज्वाइन। थैंक यू डॉक्टर साहब। पर्सपेक्टिव मेरा आज थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप ये बताएं कि सिंध हुकूमत ने जो अपना एजेंडा दिया पिछले 3 बरसों में कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर हम रीस्टोर करेंगे, यहाँ पर से तालीम, टैक्स, लोगों का रोज़गार पैदा करना, गुर्बत में कमी करना, रोज़गार पैदा करना, ये तमाम चीज़ें, उसमें वो किस हद तक कामयाब हुई है और वफाक ने कितना साथ दिया पिछले 3 बरसों? देखिए, अहम नुकात जो थे वो आपने अहाता कर लिया है। कराची की अहमियत अपनी जगह है, आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सनत और तिजारत का हब है, यहाँ पोर्ट है, यहाँ से बरामदात होती हैं। बैरूनी जो सरमायाकार जब पाकिस्तान आते हैं तो कराची भी ज़रूर आते हैं और यहाँ के वो एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं। ठीक। और वजह तौर पे ये कहा जाता है कि कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, ठीक है। तो ये तो अहमियत अपनी मुसल्लमा है, लेकिन सिंध हुकूमत की भी पॉलिसी वही होगी बहैसियत मजमूई जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों की सोच रही है। एक होती है सोच पॉलिसी सियासी नारे के लिए, और एक होती अमली। तो जो सियासी नारों पे बातें होती हैं वो तो बहुत कुछ होती हैं, मगर अमली तौर पर अगर आप गौर से देखें तो पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमतें आएँ, ठीक है, मुंतखब होके आएँ, उनका एजेंडा, उनकी माशी पॉलिसी में बड़ी हद तक यकसानियत है, ठीक है। और वो यकसानियत ये नज़र आती है कि फ्यूडल कल्चर है पाकिस्तान में। फ्यूडल कल्चर को आप जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं उनको मज़ीद मराद दी जाए, टैक्स चोरों को मराद दी जाए, बैंकों से कर्ज़े माफ़ कराने वालों को मराद दी जाए, बड़े बड़े में जो कर्ज़े जिनको दिए जाते हैं उनको कम शरह सूद पे दी जाए, और बाहर से कर्ज़े लिए जाएं ताकि हुकूमत को आसानी मिल जाए, और जो टैक्सों की कम वसूली हो रही है या की जा रही है, बचतों की कम वसूली हो रही है या की जा रही है, सरमायाकारी नहीं की जा रही है, लाने की कोशिश नहीं की जा रही, उसके नुकसानात कर्ज़ों से और निजकारी से पूरे कर दिए जाए। सर आप ये कह रहे हैं कि एलीट क्लास को ही सपोर्ट किया फौजी दौरे हुकूमत में भी और जमहूरी दौरे हुकूमत में भी और वफाक ने भी और सूबों ने भी, सब ने, उसमें एक मुकम्मल यकसानियत है। और अगर हम मौजूदा दौर की बात करें और पिछले दौर की भी बात करें जो जमहूरी हुकूमतें थीं, तो वफाक और चारों सूबों में मुकम्मल हम आहंगी थी और है अमली तौर पर। किन बातों पर अर्ज कर रहा हूँ? अमली तौर पर है और सियासी नारे लगाने की इजाज़त है, ठीक है। मसलन इस बात पर इत्तफाक राय है कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाना, ठीक है, वफाक भी नहीं लगाता। अब आप चूँकि सिंध की और कराची की बात कर रहे हैं तो सिंध ये कहता है कि दूसरे सूबों की तरह कि हमने एग्रीकल्चर पर और सर्विसेज सेक्टर पर और प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगाना।
تو جب آپ یہ ٹیکس نہیں لگائیں گے تو حکومت کے پاس جو وسائل ہوں گے ان چیزوں کے لیے جن کا آپ نے ذکر کیا، یعنی تعلیم، صحت، صاف پانی کی فراہمی، انفراسٹرکچر، یہ بنیادی چیزیں جو یا یہ کہ آپ جیسے آج کل بہت بات ہو رہی ہے کراچی کا کچرا، کون سا کچرا، یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے دو شرائط ہیں، ایک آپ کے پاس پیسہ ہو، دوسرا اس سے دیانتداری سے اس پیسے کو استعمال کیا جائے. عملی طور پر دونوں نہیں ہیں. تو سر یہ سوچ فیوڈل کلچر نے پیدا کی ہے یا بائی ڈیفالٹ سسٹم کے اندر اس فیوڈل کلچر کی وجہ سے موجود تھی اور وہی چل رہی ہے؟ یہ کیسے ڈیولپ ہوئی؟ فیوڈل کلچر تو دیکھیے جب جو لوگ منتخب ہو کے آئے وہ فیوڈل کلچر کی بنیاد پر آئے، جو آپ کا وہ نظام ہے، انہوں نے جو پالیسیاں بنا کے اس نظام کو مزید مستحکم کیا. لیکن کچھ برسوں سے ایک اور تبدیلی آ گئی، اور وہ تبدیلی آ گئی کہ سیاسی نعروں کو ساتھ ساتھ کہ عوام کی فلاح و بہبود کے نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ شروع میں جب حکومت آئے تو ایک کہتی ہے آپ قربانی دیں، ہم آگے آپ کو دودھ میں نلا دیں گے. ایک تو یہ سوچ آئی. ایک اور سوچ آئی جب میڈیا بہت پاورفل ہو گیا، اور وہ یہ آ گیا کہ جناب عوام کو ایسے وسائل میں الجھا دیا جائے جس میں کہ ان کو دلچسپی نظر آئے اور اصل مسئلہ پیچھے چلا جائے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 8-10 برسوں سے جس زمانے میں سپریم کورٹ بھی ایکٹیو تھی، تو جو مسائل اچھالے گئے، ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. صبح شام وہی ڈسکشن ہو رہا تھا، لیکن اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ NRO پہ ہوا، نہ میمو گیٹ پہ ہوا. اور بڑے بڑے جرائم، ایک اور سوچا ہے کہ لوگوں پہ بڑے بڑے الزامات لگا کے اس کو صبح شام اچھالا جائے. اب وہ منطقی انتہام تک پہنچتے یا نہیں، ایک علیحدہ سوال ہے. کوئی ریکوری ہوتی ہے یا علیحدہ سوال ہے. مطلب بہت سے ایسے کیسز کو اچھالا گیا جس میں 100% کہہ سکتا ہوں ریکوری 0 بھی ہوگی آپ کی. تو اس کا مطلب یہ کہ 2-3 چیزیں آ گئی. فیوڈل کلچر تھا، اس کو مستحکم کیا گیا، سیاسی نعرے لگائے، عملی طور پر عوام پہ بوجھ ڈالا گیا، قرضے لیے گئے، اثاثے بیچے گئے، تعلیم کا بجٹ کم کیا، کراچی ہو، سندھ ہو یا پورا پاکستان ہو. صحت کا بجٹ کم کیا گیا، صاف پانی کی کوئی توجہ نہیں ہے. اسکولوں کی حالت اگر باؤنڈری وال ہے تو نہیں ہے، لیکن بڑے ہم میگا پروجیکٹس لانا چاہتے ہیں، لیکن اسکول میں پانی اگر صاف پانی کا نہیں ہے، چھت نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اب اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں لاکھوں بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے، تو کیا سندھ حکومت نے تعلیم کا جو بجٹ رکھا ہے یا وفاق جو مدد دے رہی ہے اس پیسے سے اگلے 50 برسوں میں کیا آپ کراچی کے ہر بچے کو یا پاکستان کے ہر بچے کو اسکول بھیج دیں گے؟ دیکھیے اس سوال کا جواب ایمانداری سے تلاش کریں. اگر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 2050 میں پاکستان کا ہر بچہ اسکول نہیں جا رہا ہوگا، تو پھر یہ بات کیوں کرتے ہیں آپ کہ جی ہم 2018 تک، ابھی کہا ہے پرسوں ترسوں کہ 2018 تک ہر بچہ اسکول جا رہا ہوگا. میں کہتا ہوں 2050 میں بھی نہیں جائے گا. اگر KP کے لوگوں کی صحت میں انویسٹ نہیں کرتا، اگر تعلیم کا بجٹ نہیں بڑھاتا، اپنی گورننس بہتر نہیں کرتا، تو وہ اس کی ذمہ داری تو پھر عمران خان صاحب اور PTI اور ان کی کولیشن جماعتوں پر فکس ہوگی نا. اس کی ذمہ داری دوسرے صوبوں پر تو نہیں ہوگی. اسی طرح قائم علی شاہ صاحب اگر کام نہیں کرتے، شہباز شریف صاحب اگر کام نہیں کرتے، تو ان پر ذمہ داری فکس ہوگی، اور پھر ووٹر جو ہے وہ ان سے سوال بھی کرے گا اور اس کا جواب بھی لے گا، اور اس کا جو ہے وہ ریزنٹمنٹ شو بھی کرے گا الیکشن کے وقت. لیکن سر مجھے بتائیں کہ بائی ڈیفالٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے بڑی عام بات کی کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ سب کی ہم آنگی اس پر نظر آ رہی ہے. تو کون سی طاقتیں ان کو پھر روک رہی ہیں، اور پھر کیا وجہ ہے کہ یہ طاقتوں کا تسلط اب تک قائم ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اگر اس مسئلے کو ہم سمجھ لیتے ہیں یا ایکسپلین کر پاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. اس میں کراچی کا بھی ہوگا تو سندھ کا بھی ہوگا تو پورے پاکستان کا بھی. ٹھیک. مثلا آپ نے کہا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ چاروں صوبے اور وفاق، ان میں عملاً فار آل پریکٹیکل پرپز جسے کہتے ہیں اتفاق رائے ہے 6-7 چیزوں پر. پہلا، ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. کوئی نہیں لگا رہا. سندھ میں آپ دیکھ، پورے پاکستان میں ایگریکلچر سے 1 ارب روپے بھی نہیں آتا. اب سے کچھ سال پہلے 2 ارب آیا کرتا تھا. دوسرا اتفاق رائے ہے کہ معیشت کو دستاویزی نہیں بنانا. اب چونکہ پروونس کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر ایک پراپرٹی کراچی میں ہے یا پشاور میں، کوئٹہ میں، وہ 8 کروڑ کی ہے اور 40 لاکھ منسٹری ہو رہی، تو 7 کروڑ 60 لاکھ اپنے کالے دھن کو نمٹا دیا. ٹھیک. تو معیشت اور کالے دھن کو سفید ہونے سے بھی نہیں روکنا، اور معیشت کو دستاویزی نہیں بنانا. ان 3 چیزیں اتفاق رائے. چوتھا اتفاق رائے، تعلیم کا بجٹ کم کرنا ہے. اس لیے کہ تعلیم کا بجٹ کم کرنے سے کئی فائدے ہیں. عوام میں شعور نہیں آئے گا، آگاہی نہیں آئے گی، تو پھر وہ اپنے جو مطالبات ہیں
وہ مؤثر طور سے نہیں کر سکیں گے، اور اس کو فردر کرنے کے لیے پروپیگنڈا مہم شروع ہو گئی، یہ جرم پکڑا گیا، 3 ارب آ گئے، 4 ارب آ گئے، یہ کہانیاں سنانی شروع کر دیتے ہیں، بم شیل آ گیا پاکستان میں، صبح شام پھر اس کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اصل مسئلے چلے گئے۔ مثلا تعلیم کا 1350 ارب روپے کا بجٹ کم ہوا 2018 تک، 2015 میں بھی کم ہوا، اس کی بات نہیں ہوئی۔ دوسرے ایشوز آ گئے کہ وہ ایک صاحب باہر سے آ گئے، انہوں نے پورے کراچی کو ہائی جیک کر لیا، اس تعلیم کا تو گیا۔ اسی سے ٹیکس ایمنسٹی آئی، اس سے کچھ دن پہلے کہا کہ جی 2018 کا جو پاکستان کا ٹیکسوں کا بجٹ تھا اس کو 15 سے کم کر کے 13 کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ 2100 ارب روپے کم لیے جائیں گے۔ اب یہ جو 2100 ارب روپے وفاق اور صوبے مل کے کم لیں گے، اس کا امپیکٹ کس کے اوپر جائے گا؟ صحت اور تعلیم پہ، صحت پہ جائے گا، صاف پانی پہ جائے گا، جس پہ پہلے ہی کم خرچ ہو رہا ہے۔ پہلے ہی غریب ملکوں سے، دیکھیے میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، میں ریکارڈ پہ کر رہا ہوں، افریقہ کے غریب ملکوں کے مقابلے میں، ایشیا کے غریب ملکوں کے مقابلے میں پاکستان تعلیم اور صحت میں کم خرچ کر رہا ہے جی ڈی پی کے تناسب سے، اور اگلے برسوں میں بھی کم کرے گا۔ میں آئندہ کبھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ این ایف سی ایوارڈ آیا، جس دن این ایف سی ایوارڈ آیا تھا میں نے اس دن کہا تھا یہ سیاسی کھیل ہے، درست بات ہے، آپ نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ ریکارڈ پر آ گیا۔ اب دیکھیے کیوں ہے سیاسی کھیل کہ وہ ناقابل عمل تھا۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ اتنے %، 60%، 57% صوبوں کو دے دیں۔ ارے بھائی، جو وفاق نے دفاع اور سود قرضوں پہ دینا ہے پھر وہ بھی نہیں ادا ہوگا آپ سے، تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ سر اب مسئلہ آنا شروع ہو گیا نا، اب پریکٹیکلی مسئلہ آنا شروع ہو گیا۔ 1300-1400 ارب سال میں آپ نے سود کی ادائیگیاں کرنی ہیں، بالکل۔ صوبوں کا ہر 100 روپے میں سے 57.5 روپے آپ نے دینے ہیں، 43 روپے دفاع میں دینا ہے، پھر سود میں دینا ہے۔ اب سود بڑھتا جا رہا ہے، ریونیو گرتا جا رہا ہے، گیپ بڑھ رہا ہے، آمدن ہو نہیں رہی، اب ان دی اینڈ امپیکٹ آ رہا ہے، اب سود ادا کرنے کے لیے مزید قرضہ لے رہے ہیں۔ تو سر اب مجھے بتائیں کہ اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ صوبوں نے بجٹ کم کیا ہے صحت اور تعلیم کا، سر لیکن پچھلے 5 برسوں میں جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے اور این ایف سی ایوارڈ آیا تھا، اس کے بعد سے تو آن پیپر تو بجٹ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ کی بات درست ہے کہ بجٹ جو ہے وہ کم ہی خرچ ہوا ہے۔ آج بھی پچھلے 10 برسوں میں 2% آف جی ڈی پی سے ہم زیادہ خرچ نہیں کر رہے، بالکل، اور ہیلتھ پہ 0.8% جی ڈی پی سے ہم زیادہ خرچ نہیں کر رہے، بالکل۔ تو آپ یعنی پریکٹیکلی کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد انہی چیزوں پر ہو رہا ہے اور جس کا امپیکٹ کوئی نہیں آ رہا۔ دیکھیے اس کو آپ کوانٹیفائی کر لینا، طے یہ ہوا تھا کہ 2015 میں 7% ہوگا، ٹھیک ہے، تمام صوبوں کے دستخط شہباز شریف صاحب کے اس وقت پنجاب کے ہوا کرتے تھے، پھر اسحاق ڈار صاحب نے آ کے اس کی توثیق کر دی کہ 2015 میں 7% کریں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے 2.2% کیا، صحت میں 4% کرنا تھا، اس میں آپ نے جیسے ابھی آپ نے بتایا 0.8 کیا، تو 3% کے مقابلے کرنا چاہیے، 7 اور 4 11، آپ نے کیا 3%، تو 8% کا مطلب کیا ہے؟ 2500 ارب روپیہ سال تو آپ نے یہاں کم کر دیا۔ ایک سال میں 2500 ارب روپیہ صحت اور تعلیم کی مد میں کم رکھا گیا۔ تو سر اب میرا کاؤنٹر کوسچن یہ ہے کہ زیادہ رکھنے سے فائدہ کیا ہو جاتا؟ کیونکہ کیپیسٹی تو صوبوں نے بڑھائی نہیں ہے، گورننس یہاں پر خراب ہے، اور آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ مجموعی سوچ میں فیوڈل سوچ جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکی ہے، اور وہ لوگوں کی صحت اور تعلیم پر خرچ نہیں کرنا چاہتی، وہ عوام کو باشعور نہیں بنانا چاہتی، تو 2500 ارب روپے ہم زیادہ ایلوکیٹ کر کے کیا کر لیتے سر؟ کیا تیر مار لیتے؟ نہیں، ایلوکیٹ تو آپ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ میں نے پہلے اس سے ایک اور بات کی تھی، اور یہ کی تھی کہ ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس نہیں لگانا۔ آپ وہ ٹیکس لگاتے تو اسی وقت جب آپ کی سوچ میں تبدیلی آتی، ٹھیک ہے، اور وہ سوچ میں تبدیلی آتی اور صوبے تیار ہوتے کہ ہم ٹیکس لگائیں گے، وفاق بھی تیار ہوتا کہ ہم ٹیکس لگائیں گے، ایمنسٹی نہیں لائیں گے، تو وہ پیسہ آتا نا، تو پھر کیپیسٹی بھی پیدا کی جاتی۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے آپ کا کیک ہی چھوٹا ہے، گھر میں روٹی 2 بنانی ہے، آپ نے 2 روٹی سے زیادہ بنانی نہیں ہے، تو کھانے والے تو زیادہ ہیں، اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے کھانے والے کتنے۔ مردم شماری ہم کرا نہیں رہے، مردم شماری 18 برسوں سے مردم شماری نہیں ہوئی، اور صوبے خاموش ہیں۔ میں اسی بات، صوبے خاموش ہیں، ٹھیک۔ این ایس ایوارڈ ختم ہو گیا، 5 سال پورے ہو گئے۔ سر سندھ نے تو پوزیشن لی تھی ابھی، قائم علی شاہ صاحب نے اور ان کی ٹیم نے پوزیشن لی کہ جی ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ سر پوزیشن تو بہتر لی، کب پتہ چلا؟ 1998 میں تھا نا آخری مردم شماری، تو کب بھی ہوئی تھی؟ 10 سال میں ہوگی تھی، 2008 میں جب آئے تھے اسی وقت ہوگی۔ کر لیتے، زندگی اور موت کا مسئلہ جو اگر تھا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے بیانات دیکھیں، سیاسی کھیل ہے۔ 2008 میں تو نہیں، آپ 2009 میں کر لیتے، 1 سال کے بعد وہ زندگی موت کا مسئلہ زندگی کا بنا دیتے، لیکن آپ خاموش رہے۔ اب یہ سارے سیاسی نعرے اندر سے گٹھ جوڑ ہیں، ٹھیک ہے،
نہیں کریں گے یہ تو اس کو ٹلاتے شماری نہیں کریں گے نہیں مطلب ٹلاتے جائیں گے. اس کے بعد کہیں گے ابھی تو فوج اویلیبل نہیں ہے. ارے بھائی فوج کا کام دفاع کرنا ہے ملک کا. کہاں بجٹ لیپسز ہو جاتے ہیں. لیپس اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر بجٹ خسارہ کم شو ہو تاکہ وفاق کو فائدہ مل جائے, اس پہ سود مل جائے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہم نے جو نقطہ کہ کراچی میں جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں, جو کچرا ہے اور یہاں پر جو روزگار کے مسائل ہیں, یہاں پر انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, تو سب بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وفاق کو جب تک سپیس نہیں ملے گی وہ کراچی کے مسائل بہتر طور پر حل نہیں کر سکتا. اور صوبوں اور وفاق میں ہم آہنگی ہے بنیادی نقطوں پر کہ صحت اور تعلیم اور انفراسٹرکچر اور ٹیکس اور مردم شماری جیسے عام بنیادی نقطوں پر کنسنسس بھی نہیں ہو رہا فور ویسٹڈ انٹرسٹ, اور اس میں طاقتور طبقے بھی شامل ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کا مسئلہ سر اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک بنیادی نقطہ ٹیکس کے حوالے سے اصلاحات نہیں ہوگی صوبوں اور وفاق کی. یہ ایک نقطہ ہے, یہ ایک نقطہ. میرا ایک سوال اور بھی ہے. آپ نے ابھی کہا جو 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے, سوال یہ جو فیصلے کراچی کے متعلق ہو رہے ہیں اس میں ان 2.5 کروڑ کا کتنا عمل دخل ہے, کون فیصلے کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمیں پاکستان تو ایک ہی ملک ضرور ہے, لیکن جب 2.5 کروڑ کی آبادی ہے تو یہ جو فیصلے کراچی کے ہو رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ غلطی ہو رہے ہوں, لیکن اگر اس میں 2.5 کروڑ کے ریپرزینٹیو ان کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا تو میرے خیال سے زیادہ بہتر حکمت عملی بنائی جاتی. وہ تو درست بات ہے کہ عوامی نمائندوں کو ہی لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرنا چاہیے کیونکہ وہ جواب دہ ہوتے ہیں اپنے ووٹر کو. ابھی موسیٰ کمال صاحب آئے ہیں اور ان کی ٹیم آئی ہے, وہ بھی عوامی نمائندے تو نہیں ہیں. ایون 2005 سے 2009 میں بھی وہ عوامی نمائندے نہیں تھے. وہ ایک ڈکٹیٹر ان کو سپورٹ کر رہا تھا اور ان کی سپورٹ میں انہیں پیسہ ملا 300 ارب روپیہ, اور انہوں نے وہ خرچ کیا, اور اس پر بھی آج تک ہمارے سامنے آڈٹ رپورٹ نہیں آئی کہ کہاں پر خرچ ہوا, کتنا خرچ ہوا, کہاں خرچ ہونا چاہیے تھا. 100 روپے ہیں تو اسے پل بننا چاہیے تھا یا اسپتال میں خرچ ہونا چاہیے تھا. پرائیورٹیز کا بھی مسئلہ ہے. تو اب سر مجھے بتائیں کہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے موجودہ حالات میں کہ مارچ چل رہا ہے, 3 مہینے بعد نیا بجٹ آ رہا ہے. صوبوں نے ابھی تک اگریسولی نیا بجٹ بنانے کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی ہے, اور پھر یہ لمبی لسٹ ہے تمام مسائل کی. ملک کے سب سے بڑے شہر کے مسائل ہم ڈسکس کر رہے ہیں. سندھ حکومت کی گورننس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر پانی نہیں ہے, یہاں پر گندا پانی ہے, بیماریاں پھیل رہی ہیں, تھر میں ہر سال جو ہے وہ بچے مرتے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. سر 530 ارب روپیہ اینول ڈیولپمنٹ پلان میں پچھلے 3 برسوں میں رکھا گیا ہے سندھ کی اوورال معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے, لوگوں کو مسائل حل کرنے کے لیے. سندھ کس حد تک ذمہ دار ہے کراچی کے مسائل کو گھمبیر کرنے میں؟ دیکھیے براہ راست ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. بنیادی چیزیں 2 ہیں, ایک پلاننگ اور ایک وسائل اور ایک سیاسی عزم. تینوں نہیں ہیں. تینوں نہیں. کھیل ہے نا. دیکھیے اب تھر کا بھی میں بات کروں, یعنی تھر کا کیسا ہے جب ہم سب کے شہر جو سر شرمندگی سے جھک جاتے ہیں, کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ وہ تھر جو پورے پاکستان کو کھلا سکتا ہے وہ کھلائے گا. آپ دیکھیے گا وہاں کے ان کو اندازہ ہے ہمیں کہ وہاں پر 1 لاکھ میگا واٹ بجلی 300 سال تک پیدا ہوگی. تو آپ کے تو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ابھی کتنی ہے؟ ہمیں تو 20-22 ہزار میگا واٹ چاہیے سر آج. ہاں تو وہ تو 1 لاکھ آپ کو دے گا, یعنی 80,000 میگا واٹ جو ہے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو پھر اس سے پیسہ ضرورت نہیں. پھر جو آپ نے 15 ارب ڈالر کا کیا تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قوم کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ پاکستان کے پاس. دیکھیے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ دوں, مذاق بنے گا اس کا. میں نے بہت محنت سے ریسرچ کی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا جی ڈی پی اس وقت 3,000 ارب ڈالر ہے. جو وسائل اللہ میاں نے ہمیں دیے ہیں ان سے میرے خیال سے وہ کم سے کم 3,000 ارب ڈالر ہونی چاہیے, 10 گنا. تو آپ کو پتہ ہے جب 10 گنا ہوگی تو فی کس آمدنی کتنی بڑھ چکی ہوگی, کتنے لوگوں کو روزگار مل چکا. اور یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا. دیکھیے جاپان کے ابھی کونسل جنرل نے کہا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو وسائل کچھ بھی نہیں ہے قدرت کے دیے ہوئے, کچھ زیرو ہے وہاں پہ, زیرو. اور پاکستان مالا مال ہے, ہماری آبادی جاپان سے زیادہ ہے. تو جاپان اگر 4,700 ارب ڈالر پر ہے تو ہم 300 پہ ناچتے پھر رہے ہیں. اس لیے میں نے 3,000 سیفلی کہا. میرا اب بھی خیال ہے کہ جو انسانی وسائل ہیں, جو آپ کے پاس تھر ہے, آپ کے پاس ہائیڈل کا کام ہے,
آپ کے پاس جو اور یہ چیزیں آپ کریں, اگر آپ ڈیمز بنائیں تو 12 کروڑ آدمیوں کو جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں ان کی زندگی بدل جائے گی. 12 کروڑ تو ان کی زندگی بدل جائے گی. بجٹ ڈیفیسٹ از دا مدر آف آل ایشوز. جب تک بجٹ خسارہ ہمارے ملک میں ختم نہیں ہوتا اور ہم سرپلس جو ہے وہ بجٹ پیدا نہیں کرتے, صوبے کام نہیں کرتے, تب تک ہمارے ملک کی مسائل اسی طرح رہیں گے. نہیں, میں اس میں اتنا یہ کہوں گا کہ بجٹ, یہاں تک آپ کی بات صحیح ہے کہ ام الخبائث جسے کہتے ہیں نا, مدر آف ایونز, تمام خرابیوں کی جڑ جو ہے یہ ماں جو ہے نا بجٹ خسارہ ہے. ٹھیک. لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے ٹیکس وصول کریں اور عوام پہ کچھ زیادہ بھی خرچ کر دیں, تعلیم پہ, صحت پہ, ٹریننگ پہ, تھوڑا سا بجٹ خسارہ ہو جائے تو قرضے لینے میں حرج نہیں. تو سر یہ کتنی بڑی راکٹ سائنس ہے, کتنی مشکل بات ہے کہ سندھ حکومت جو تقریباً 42 ارب روپے کا کراچی کی ڈیولپمنٹ کا پیکج انہوں نے رکھا سال 2014-15 میں, اس سال 49 ارب روپیہ رکھا ہے. اس سال انہوں نے کہا ہم سرکولر ریلوے کو بحال کریں گے, پچھلے سال بھی کہا تھا ہم 5 ریپڈ بس ٹرانزٹ پروجیکٹس لائیں گے, 2 میٹرو ریل کے پروجیکٹس لائیں گے. سر کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آیا. پانی کا مسئلہ مزید گمبھیر ہو گیا, روزگار کا مسئلہ گمبھیر ہو گیا. آج آپ دیکھ لیں کچرا سر اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, آپ کو پتہ ہے. تو سر کیا وجہ ہے کہ ٹیم نہیں ہے, کرنا نہیں چاہ رہے, ول نہیں ہے, وفاق کے اپنے مسائل ہیں, وہ ڈیٹ سروسنگ میں پھنسا ہوا ہے, وہ ٹیکس ریونیو میں پھنسا ہوا ہے, اور اس میں صوبے بھی ذمہ دار ہیں, اس میں سندھ بھی ذمہ دار ہے, باقی صوبے بھی ذمہ دار ہیں. تو سر اب کیا کیا جائے, اس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ پہلا پریکٹیکل سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, پریکٹیکل سٹیپ 2 چیزیں ساتھ شروع ہوں گی. ٹیکسوں میں اضافہ, عوام پر بوجھ ڈالے بغیر, اضافی بوجھ ڈالے بغیر. ٹیکس چوروں کو پکڑنا ہے جن پہ ٹیکس نہیں لگایا. میں دوبارہ بتا دوں, جو 5000 ارب روپیہ سال پاکستان کم لے رہا ہے ٹیکسوں کی بند میں, اور عوام پر بوجھ ہے. عوام پر تو جی ایس ٹی کا بوجھ ہے, پیٹرولیم لیوی کا بوجھ ہے, ٹیکسوں کا بوجھ ہے. یعنی جو 4 لاکھ سے کم آمدنی جن کی ہے وہ بھی ٹیکس, ان سے آپ ودہولڈنگ ٹیکس بھی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن 5000 ارب روپے سال آپ کم لے رہے ہیں. اب یہ جو پیسہ کم آیا, کچھ قرضہ لے لیا, کچھ تعلیم کا بجٹ کم کیا, کچھ صحت کا بجٹ کم کیا, کچھ صاف پانی کا بجٹ کم کیا, کچھ اثاثے بیچے. ٹھیک ہے. تو یہ کھیل یہ ہو رہا ہے. اس بت کو کون توڑے گا؟ لیکن جب آپ کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی کو پیسے کا حصہ کم ملا. جو یہاں کے ریپرزنٹیٹیو تھے, یا تو ان کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے, ان سے پوچھا نہیں جا رہا. جب ان سے پوچھا نہیں جا رہا, کیا وفاق نے صوبوں کو پاور دے دی؟ نہیں. صوبوں نے کیا لوکل باڈیز کو پاور دے دی؟ نہیں. تو یہ تو کاغذ پر کھیل ہوا ہے نا. کے پی کے نے دی, کسی نے بھی وہاں پر بھی مسئلہ ہے. آج شور مچا رہے ہیں ان کے بلدیاتی نمائندے. سندھ کے اندر بھی نہیں ہے, پنجاب کے اندر بھی نہیں ہے. تو بلدیاتی نمائندوں کو بھی پاورز نہیں ملی, فنڈز بھی نہیں ملے. بالکل. تو آپ درست فرمائیں. تو چاروں جو پلرز تھے ریاست کے, عملی طور پر انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا, عملی طور پر, اور وہ خاص طبقے کے مفادات کا تحفظ کیا. سر اب یہاں رکیے گا. اب آپ نے سٹارٹ میں جو بات کی اور ابھی بات کی, اس میں سر ایک مسئلہ ہے. آپ نے بتایا کہ جو مجموعی سوچ ہے وہ فیوڈل سوچ ہے, وہ ایلیٹ طبقے کو مضبوط کرنے کی سوچ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس چوروں کو پکڑیں اور غریب بندے پر مزید جو ہے وہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈالے بغیر ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں, اور یہ پریکٹیکل سٹیپ ہے. تو سر پریکٹیکل پھر کیسے ہے؟ اگر مجموعی سوچ جو ہے وہ فیوڈل اور ایلیٹ کلاس کو سپورٹ کرنا ہے, طاقتور کرنا ہے, تو وہی طبقہ اپنے بندوں کو پکڑ کے, چوروں کو پکڑ کے مال کیسے نکالے گا اور غریب بندے پر بوجھ نہیں ڈالے گا؟ یہ کیسے ممکن؟ اب یہ اگر اتنا آسان ہوتا تو ہو چکا ہوتا. جو پلرز ہیں وہ تو نہیں کریں گے, جو مین 3 پلرز ہیں وہ تو نہیں کریں گے. 3 پلرز کون ہیں؟ ریاست کے. اب میں میڈیا نہیں دے رہا نا, اس میں 3 پلرز ہیں ریاست کے. جوڈیشری بھی ہے آپ کی, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ بھی ہے, بیوروکریسی بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ قانون سازی نہیں کرتے, وہ عمل درآمد نہیں کرتے, کھیل چل رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو 11-12 کروڑ آدمی ہیں جن کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے اس ظالمانہ استحصالی فیوڈل کلچر پر مبنی نظام, جو پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دے رہا, جو پاکستان میں غربت کم نہیں ہونے دے رہا, جو پاکستان کی شرح خواندگی اوپر نہیں ہونے دے رہا, جو عام آدمی کی صحت نہیں ہونے دے رہا, یہ جو 12 کروڑ وکٹمز ہیں, 12 کروڑ, اور اس میں کچھ مڈل کلاس کے اس کے علاوہ وکٹمز ہیں جو تھوڑی بہت ٹیکس چوری کرتے ہیں اور اسے دگنا جی ایس ٹی دے دیتے ہیں. ان کو یہ احساس جب تک نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ, ہمارے ملک کے ساتھ, ہماری معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ ان پلرز کو گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. اب مجھے بتائیں, آخری نکتہ,
کہ آپ نے بتایا مجموعی سوچ کو کم کرنا بڑا ضروری ہے. سب میڈیا کی آزادی، جو آزادی اس نے خود حاصل کی ہے قربانیاں دے کے، میڈیا نے خود اس آزادی کے ساتھ اور اسی سوچ کو کم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کیا ہے، اور کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے پریکٹیکلی آج؟ نہیں، اگر یہ آزادی حاصل نہیں کرتا تو شاید بہتر رہتا چونکہ اس طاقت کا غلط استعمال ہو گیا. یہ کہتا ہے ایک ایسی چیز جس کا عوام کے مفاد سے تعلق نہیں ہے لیکن اس میں اسپائسی ہے، اس کو آپ جب 12 گھنٹے تک ہمیں وہی دکھاتے رہیں گے تو ہم تو عام آدمی تو اسی میں بحث میں الجھ گیا. اچھا کام بھی تو ہو رہا ہے. میں تو آپ سے صرف ایک بات کر رہا ہوں. میں نے 5 باتیں کی کہ تعلیم کا بجٹ کم ہوا 1350، اس میں کتنے ٹاک شوز ہوئے، اور ایک آدمی باہر سے آگے تقریر کرتا ہے یا کوئی جلسہ کرتا ہے یا دھرنا دیتا ہے، اس پہ کتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مین ایشوز جو آج 5 مثال کے طور پر ہم نے باتیں کی، تعلیم، صحت، صاف پانی، ٹیکس کی کمی، قرضوں کا بوجھ اتنا بڑھ گیا، 14,000 ارب روپے کے قرضے 2008 سے اب تک بڑھ گئے، جو کہ 41 سال میں 6,800 تھے. 6,800 ارب قرضے تھے 41 سال کے بعد. ان 7.5 سال میں اب 21,000 ہو گئے. تو 14,000 ارب جو بڑھ گئے، اس میں عام آدمی کو کتنا حصہ ملا، اس کے اوپر کتنے ٹاک شوز ہو گئے یا کتنے آرٹیکلز لکھے گئے. اور ان قرضوں کو جب 2019 میں آپ ادا نہیں کر پائیں گے، پی آئی اے کو جب آپ بھیج دیں گے تو اس کا آپ کیا نیوکلر بنا سکتے تھے اگر پی آئی اے نہیں ہوتا، جو کچھ آپ باہر سے مسائل بڑے شدید نوعیت کے، ان کو تو آپ بات ہی نہیں کر رہے. اس پہ جب آپ دیکھیں گے تو پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی معیشت کی اور ملک کی بڑی خدمت ہوگی اگر ان مسائل پہ جائیں، چاہے اس میں اسپائسی نہ ہو، ایڈ بھی نہ ملے اس پروگرام میں آپ کو، مگر یہ لیکن ریٹنگ کے ساتھ ساتھ جو فوکس ہے، جو پاکستان کے جو مفاد میں جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے ڈیٹیل میں بات ہوئی سر، بہت شکریہ. بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام میں ہم نے کراچی کے انتہائی اہم مسائل کے حوالے سے بات کی کہ کراچی ملک کی اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے، بڑا حصہ جو ہے وہ ریونیو کا یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. تو کراچی کو ریوائیو کرنا ملک کی اکانومی کو بہت بہتر حد تک ریوائیو کر سکتا ہے. اور پھر دوسرا اہم نقطہ یہ بھی کہ جو اہم معاشی مسائل ہیں قومی نوعیت کے، جس میں مردم شماری ہے، جس میں صحت ہے، ٹیکس ہے، تعلیم ہے، غیر دستاویزی معیشت کو، غیر دستاویزی اکانومی کو ڈرائیو کرنا، اس کو ڈاکومنٹ کرنا، یہ 5 بنیادی نقطوں پر جب اتفاق رائے نہیں ہوگا وفاق صوبائی حکومتوں اور اپوزیشن جماعتوں کا، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. 18 سال بعد مردم شماری کی آواز اٹھی تھی اور وہ بھی بالآخر جو ہے وہ دب چکی ہے. سو جب تک یہاں پر کنسنسس نہیں ہوگا بنیادی نقطوں پر، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بے طور پر ترقی نہیں ہو سکتی، ڈیولپمنٹ ہمیں نظر نہیں آ سکتی. بے روزگاری، مہنگائی، غربت میں اضافہ ہوتا رہے گا اور غریب پر بوجھ جو ہے وہ ٹیکسوں کا بڑھتا رہے گا. سو ایک اور بنیادی نقطہ یہ بھی کہ یہ میرے ہاتھ میں 100 روپے ہیں. سو اگر ہماری جو پالیسیاں ہیں اس میں اگر ہم نے بنیادی تبدیلی نہ کی، اور اس میں بنیادی تبدیلی کیا ہے کہ 68 روپیہ غریب مزدور سے، غریب پاکستانی سے وصول کیا جاتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں. سو جب تک 68 روپیہ یہ غریب بندہ ادا کرتا رہے گا تب تک پاکستان کے اہم قومی نوعیت کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے، اور اس سے جو غریب اور امیر میں جو ڈیوائیڈ ہے وہ بڑھتی رہے گی، یہ خلیج مزید بڑھتی رہے گی اور مسائل مزید بڑھتے رہیں گے. سو ضرورت اس امر کی ہے کہ بہتر طور پر ٹیکس اصلاحات لائی جائیں، ریفارمز لائی جائیں. اس کے علاوہ معیشت کو ڈاکومنٹ کیا جائے، ہیومن ڈیولپمنٹ پر انویسٹ کیا جائے، اور عام شہری، عام پاکستانی کے جو مسائل ہیں اس کو بہتر طور پر حل کرنے کے لیے اتفاق رائے کیا جائے اور ایک لانگ ٹرم کنسسٹنٹ پالیسی بنائی جائے اور بہتر طور پر ایجنڈا سامنے لایا جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے سامنے یہ چیزیں نہیں ہیں. غریب بندے پر بوجھ آ رہا ہے. ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں مزید ناکام ہوں گی، مزید آئیں گی. ماضی سے ہم سبق سیکھتے نہیں، آگے ہم بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور مسائل جو ہیں، مسائل کی دلدل میں ہم دھستے چلے جا رہے ہیں، اور غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں مزید اضافہ بدقسمتی سے ہوتا رہے گا. ہماری طرف سے یہ کچھ. عادل جیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.